अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ शुमाइला नईम। लेक्चर नंबर 1 शुरू करने लगी हूँ। इसमें जहाँ से पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हुआ था वहीं से हम शुरू करते हैं। 9th क्लास पहली 4 कहानियाँ हम क्लास में कर चुके हैं, तो अब अगली कहानियों से शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ आपके साथ 4 कहानियाँ डिस्कस करूँगी जिनके अनवानात हैं नसूर और सलीम की गुफ्तगू, पंचायत, आराम और सुकून, लहू और तालीन। सबसे पहले 9th क्लास हम शुरू करते हैं नसूर और सलीम की गुफ्तगू। इसके अहम मकासद आपके साथ डिस्कस करती हूँ मैं कि इसके अहम मकासद नंबर 1, अच्छे लोगों की सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है। नंबर 2, एक अच्छा तालिब इल्म कैसे बना जा सकता है। बेमकसद ज़िंदगी को छोड़कर आक़िबत की फ़िक्र करना। ज़ाहिरी बात है कि इंसान जो ये ज़िंदगी गुजार रहा है ये बेमकसद है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। तो जब हमने आखिरत की ज़िंदगी हमारी हमेशा की है तो हमें उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। तो इसके बाद बड़ों की इज़्ज़त करना कि किस तरह से हमें अपने बुज़ुर्गों की, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। अपने हम जमायत बच्चों की मदद करना। 9th क्लास अब इस कहानी के अहम नकात हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, और अहम नकात के ज़रिए आप इस कहानी का खुलासा भी लिख सकते हैं। तो दिल्ली में एक साल हैज़े की वबा आई। नसूर भी दूसरे लोगों की तरह हैज़े में मुब्तला हुआ और समझा कि मौत करीब है। मायूसी के आलम में उसे आक़िबत की यानी कि अपनी आखिरत की फ़िक्र हुई। डॉक्टर ने दवा दी तो वो सो गया और नींद में उसने आखिरत के दिल दहला देने वाले मनाज़र देखे। उनसे डर कर जब वो ख्वाब से बेदार हुआ तो उसे अपने ख़ानदान की फ़िक्र हुई कि हम तो बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस्लाह के लिए उसने अपनी बीवी फहमीदा को अपना मददगार बनाया ताकि वो उसकी मदद करे अपने ख़ानदान को बेहतर करने के लिए। इस सिलसिले में एक रोज़ उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है। तो बेटे ने बताया कि मेरी पढ़ाई अच्छी जा रही है। तो फिर बाप ने खेलों के बारे में पूछा कि तुम कौन कौन से खेल खेलते हो। तो उसने बताया कि मैं कोई खेल नहीं खेलता, मेरा दिल खेलों से भर चुका है। बाप ने पूछा कि क्यों? कुछ अर्सा पहले तो मैंने तुम्हें खेलों को पसंद करते हुए देखा था। तो बच्चे ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पहले बहुत ज़्यादा खेलों पे तवज्जो देता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपना अमोख्ता याद नहीं था। अमोख्ता यानी कि उसको अपना सबक याद नहीं था। तो मास्टर साहब ने कहा कि ये जो 4 लड़के हैं ये तुम्हारे हमसाए में ही रहते हैं, इनसे मदद ले लिया करो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। वो चारों भाई बहुत अच्छे और नेक हैं। मैं उनके घर जाता हूँ। उनकी एक बड़ी बी जो उनकी नानी है वो भी मुझसे बहुत प्यार करने लगी हैं। उनके साथ उठने बैठने से मुझे इस बात की समझ आई है कि मुझे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि खेल कूद पर। वो बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं, खेलों पर नहीं। इसीलिए मैंने भी खेलों में हिस्सा लेना छोड़ दिया है। अभी आपने अहम नकात इसके सुने हैं। अहम नकात को नज़र में रखते हुए कुछ सवाल आपने लगी हूँ, उसके आंसर आपने देने हैं। बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूर के पास जाने से क्यों इनकार किया। सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की। हज़रत भी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। जी तो स्टूडेंट्स अब सबक नंबर 6 शुरू करते हैं, पंचायत। उसके अहम मकासद हैं अदल व इंसाफ और हक़ व सदाकत की फजीलत से आगाह होना, देहाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू बताना, सच्चाई का साथ देना, अपने बुज़ुर्गों का अदब करना, दोस्ती के रिश्ते पर एतबार करना। जी 9th क्लास अब आते हैं पंचायत के अहम नकात की तरफ। तो ये 2 दोस्तों के दरमियान कहानी है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जिनमें बड़ा याराना था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे पर बहुत एतबार भी करते थे। फिर एक वाक़या ऐसा हुआ जिससे दोनों की दोस्ती का हरा भरा पौधा मुरझा गया। हुआ कुछ यूँ कि जुम्मन शेख की बूढ़ी खाला थी जो बेवा थी और उनके पास कुछ ज़मीन थी।
وہ زمین اسے جمن کے نام کر دی۔ زمین نام ہوتے ہی جمن نے کیا کیا، خالہ سے آنکھیں بدل لیں، اور نہ وقت پر کھانا نہ کوئی خرچہ، بیوی اس کی الگ باتیں سناتی۔ خالہ نے پنچایت کی دھمکی دے دی اور اپنا پنچ الگو کو بنایا۔ پنچایت جھگڑا دور کرنے والی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو گاؤں میں بنائی ہوئی ہوتی ہے، جن کے سامنے مسئلے مسائل رکھے جاتے ہیں اور وہ ان کا حل کرتے ہیں۔ اب جمن خوش تھا کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ خالہ نے الگو کو پنچ بنایا تھا اور الگو اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، مگر یہ کیا، الگو نے فیصلہ تو خالہ کے حق میں دے دیا۔ جمن کو نصیحت کی کہ خالہ کو ان کا جائز حق دو ورنہ زمین واپس کر دو۔ ابھی اس فیصلے سے دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ اس کو بہت دکھ ہوا کہ اس کو فیصلہ میرے حق میں کرنا چاہیے تھا، لیکن پنچ کی کرسی پر بیٹھ کر انسان جھوٹ نہیں بول سکتا اور غلط کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اب الگو میلے سے بیلوں کی جوڑی لایا جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور دور دور سے لوگ اس بیلوں کی جوڑی کو دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ ایک مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک بیل مر گیا۔ اس کے ساتھ کا بیل ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن الگو کو بیل نہیں ملا۔ اس نے آخر وہ بیل سمجھو سیٹھ کو بیچ دیا، جو کہ پہلے سے ہی گدھا گاڑی چلاتا تھا اور گاؤں سے شہر سودا سلف لے کر جاتا تھا، اور دام کے لیے یعنی کہ اس کی قیمت کے لیے ایک مہینے کا وعدہ ہوا۔ سمجھو سیٹھ نے 2-3 چکر لگائے، گاؤں سے شہر، شہر سے گاؤں، اور بیل کے کھانے پینے کا کچھ خیال نہ رکھا، جس سے کیا ہوا کہ بہت زیادہ محنت اور اس کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بیل مر گیا۔ جب بیل مر گیا تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ کون سی قیمت، مجھے تو پہلے ہی بیمار بیل دیا تھا۔ اب دوبارہ پنچایت بیٹھی اور سمجھو سیٹھ نے شیخ جمن کو اپنا پنچ مقرر کیا۔ اب جمن نے سارا معاملہ سن کر کہا کہ قیمت تمہیں دینی پڑے گی، کیونکہ جب تم نے خریدا تب بالکل صحت مند اور تندرست بیل تھا، اس لیے قیمت الگو کو ادا کرو۔ اس کے اس فیصلے سے دونوں کا دل صاف ہو گیا، دونوں گلے ملے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ جی 9 کلاس، اہم نکات آپ نے سنے ہیں پنچایت کے۔ ان نکات کے ذریعے آپ خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں اور تمام مشقی سوالات بھی حل کر سکتے ہیں۔ کچھ سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ کوشچن نمبر 2، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ کوشچن نمبر 3، الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا؟ کوشچن نمبر 4، الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ کوشچن نمبر 5، سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے بیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جی تو اب شروع کرتے ہیں سبق نمبر 7، آرام و سکون۔ اس کے اہم مقاصد ہیں بیمار کا خیال رکھنا، اگر ہمارے ارد گرد کوئی شخص بیمار ہے، کوئی انسان بیمار ہے تو اس کا خیال رکھنا، دوسروں کے آرام کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ مریض کو سکون دینا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے آرام کا، اس کے سکون کا بہت خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کے پاس ہمیں شور کرنا چاہیے۔ بیمار کی تیمارداری کے طریقے سے آگاہ کرنا کہ کس طرح سے ہمیں ایک شخص جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کرنی ہے تو کس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے، اس طرح سے کہ مریض بھی پریشان نہ ہو اور اس کا حال بھی ہم پوچھ لیں۔ جی 9 کلاس، کہانی آرام و سکون کے اہم نکات ہیں۔ گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان آرام کرتا ہے، اور اگر گھر والے ہی سکون نہ کرنے دیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی گھر اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ شوہر بیمار ہے اور بیوی اسے آرام نہیں کرنے دیتی، خود ہی شور مچائے رکھتی ہے، کبھی کھانے کا پوچھتی ہے، کبھی ٹیلی فون کا پوچھتی ہے، کبھی گھنٹی کا پوچھتی ہے، کبھی ملازم کو ڈانٹتی ہے، بچے کو ڈانٹتی ہے، پھر ساتھ والا لڑکا ہارمونیم بجانے لگتا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ اسے منع کرو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اسے خط لکھنے بیٹھ جاتی ہے، جس سے بچہ گر جاتا ہے اور اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ہارمونیم بھی بج رہا ہے، دروازے پہ فقیر بھی آ جاتا ہے۔ میاں ان ساری باتوں سے گھبرا جاتا ہے۔ ساری بات ہے کہ جو بیمار ہے اس کو تو آرام چاہیے، اگر وہ آرام نہیں کرے گا تو مزید اس کی بیماری جو بڑھ جائے گی۔ میاں دفتر جانے لگتا ہے تو پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو میاں کا جواب کہ میں دفتر جا رہا ہوں آرام و سکون کے لیے، یہاں تو مجھے آرام نہیں ملا تو شاید دفتر جا کے مجھے سکون مل جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بیمار کی خاص جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اس کا،
کہ اسے کسی چیز سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اس کے پاس ٹیلی ویژن نہیں چلانا چاہیے، اونچی آواز میں گانے نہیں سننے چاہیے، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ بیمار کو سکون ملے اور وہ مزید جو ہے وہ بیماری کی طرف نہ جائے۔ جی 9 کلاس رامو سکون کے اہم نکات آپ نے سنے ہیں۔ ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کا خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں اور تمام مشقی سوالات بھی حل کر سکتے ہیں۔ کچھ کویشچن میں آپ سے پوچھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ نمبر 1، روزانہ رامو سکون نہ کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نمبر 2، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ جی 9 کلاس کہانی لہو اور کلین کے اہم مقاصد۔ نمبر 1، فنکار کے فن کی قدر کرنا، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، دوسروں کے بارے میں غلط نہ سوچنا، معاشرے میں موجود ریاکاروں کے بارے میں جاننا، کسی بھی معاملے میں دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ جی 9 کلاس لاہور کلین کہانی کے اہم نکات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں۔ یہ ایک مکالمہ ہے جو 4 کرداروں کے گرد گھومتا ہے، جس میں بابا، تجمل، اختر اور رؤف ہیں۔ سردار تجمل جو کہ پیسے والا آدمی ہے اور مصوری کو پسند کرتا ہے۔ اختر ایک فنکار ہے جس کو تجمل اپنی کوٹھی میں لے جاتا ہے اور وہاں ساری سہولتیں دیتا ہے کہ تم یہاں تصویریں بناؤ۔ وہ تصویریں بناتا اور تجمل ان کو بیچتا تھا، مگر اب اختر نام شہرت ہونے کے باوجود وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ اس کی تصویر کو ججوں نے اول انعام کا مستحق قرار دیا، مگر اختر خوش نہ تھا، بہت اداس تھا اور وہ جگہ چھوڑ کر جانے کا کہہ رہا تھا، مگر تجمل حیران تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اختر بہت بے چین تھا اور کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اور یہ کہ تم نے مجھے خریدا نہیں ہے اور میں آپ کے رحم و کرم پر نہیں ہوں۔ مگر وہ ایسی بات بتاتا ہے کہ تجمل حیران رہ جاتا ہے۔ اختر اسے بتاتا ہے کہ آج تک جتنی بھی تصویریں میں نے بنائی ہیں وہ میں نے نہیں بنائی بلکہ نیازی نے بنائی تھی، اور میں اپنا نام کر کے تمہیں دیتا رہا کہ تم انہیں بیچ لو، اور آج جس تصویر کو ججوں نے اول انعام دیا ہے وہ میری نہیں نیازی کی بنائی ہوئی ہے۔ تجمل بہت حیران ہوتا ہے کہ اختر ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اتنی دیر میں رؤف آتا ہے اور بتاتا ہے کہ نیازی نے خودکشی کر لی، جس سے اختر بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تجمل کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یہ قتل ہے اور یہ قتل تجمل نے کیا ہے۔ تجمل بہت پریشان ہوتا ہے اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اہم نکات آپ نے سنے ہیں۔ اہم نکات کے ذریعے آپ خلاصہ بھی کر سکتے ہیں اور تمام مشقی سوالات کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ کویشچن پوچھنے لگی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں۔ نمبر 1، تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا؟ نمبر 2، اختر کا حلیہ بیان کریں۔ نمبر 3، اختر کو کون تصویریں بنا کر دیتا تھا؟ نمبر 4، نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی تھیں؟ جی 9 کلاس اب اردو بے کا تھوڑا سا کام ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں واحد جمع آپ نے کرنے ہیں تبرک سے لے کے فرعون تک، الفاظ مترادف آپ نے کرنے ہیں توکل سے لے کے دانا تک، اور آپ نے ایک مکالمہ کرنا ہے دو ہم جماعت کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مکالمہ نویسی کیسے لکھی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے۔ مکالمہ جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ آدمیوں کی باہمی بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے، تحریری بھی، اور اس میں خاص بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی جائے۔ ایک ہی بات بار بار دہرانے سے بھی گفتگو میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ زبان کا روزمرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے، سادہ جملے ہونے چاہیے تاکہ دوسروں کی سمجھ میں آ جائیں۔ جی 9 کلاس غلط فکرات کی درستگی آپ نے پہلے 25 کرنے ہیں۔ نامکمل جملے آپ نے آ بیل مجھے مار سے لے کے خدمت میں عظمت ہے تک کرنے ہیں، مذکر مونس اونٹ سے لے کے نانا تک کرنے ہیں، اور ایک کہانی آپ نے کرنی ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ گرمی کا موسم تھا، دھوپ شدت کی تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک درخت کے نیچے
ایک بڑھئی نے اپنا سارا وہ کام سسٹم سیٹ کیا ہوا تھا اور لکڑی چیرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اس نے کبھی ادھر ادھر خیال ہی نہیں کیا تھا۔ اس درخت کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا جو بڑھئی کی ساری باتوں کو دیکھا کرتا تھا کہ بڑھئی کس طرح سے لکڑی چیرتا ہے اور کیسے اس کو روکتا ہے۔ بڑھئی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ٹھوک دیا کرتا تھا تاکہ وہ رک جائے۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اسے یہ موقع مل گیا۔ بڑھئی اپنی جگہ سے اٹھا کسی کام کے لیے۔ بندر نے موقع غنیمت جانا اور لٹھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر جھانک کر دیکھا اور اس لکڑی کے ساتھ کھیلنے لگا جو درز میں دی ہوئی تھی۔ زور لگاتا اسے ہلاتا رہا، ہلتے ہلتے آخرکار وہ لکڑی نکل آئی اور درز بند ہو گئی اور ساتھ ہی بندر کا ہاتھ بھی اس میں آ کر پھنس گیا۔ بہت چیخا چلایا مگر ہاتھ نہ نکل سکا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھئی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا، بندر کو بے حس و حرکت دیکھا۔ جلدی سے اس نے لکڑی کی وہ ٹکڑا جو تھا دوبارہ اس میں لگایا۔ درز کھل گئی مگر بندر نہ ہلا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ اسے درز کی قید سے نکال کر لگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ ظاہری بات ہے جس کو کام آتا ہے وہی وہ کام کر سکتا ہے، دوسرا تو ظاہری بات ہے اپنے لیے تکلیف کا جو ہے وہ باعث کام کو بنائے گا نا۔ بیوقوف تو بندر تھا، بڑھئی کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔